बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। ईरान ने अमेरिका का गुरूर खाक में मिला दिए है। अमेरिकी सदर ट्रंप को घर में तमाचे पड़ गए हैं। इसराइल और अमेरिका ईरान के सामने बेबस हैं। पाकिस्तान ने इसराइल पर बम गिरा दिए हैं। खबरदार इसराइल, अगर ईरान से दोबारा पंगा लिया या ईरान के साथ होने वाले अमन मुआहिदे को खराब किया तो पाकिस्तान तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करेगा और ईरान के मिसाइल कोई नहीं छीन सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ मिसाइलों को छोड़ने का कोई मुआहिदा नहीं किया है। बड़ा इंकिशाफ हुआ है और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और मिस्र के साथ मुश्तरका नए इस्लामी ब्लॉक में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। मुश्तरका नई इस्लामिक इत्तिहादी फौज बनाने का ऐलान कर दिया है ताकि इसराइल का मुकाबला किया जा सके और ग्रेटर इसराइल बनने से रोका जा सके। कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान के विजिट पर पहुंचे। गुज़श्ता रोज उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भरपूर दिन गुजारा और पाकिस्तान के अंदर उनकी हाई लेवल मीटिंग हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी अलग मीटिंग हुई और पाकिस्तान के वजीर आजम से उनकी अलहदा मीटिंग हुई और उसके बाद जो मुश्तरका जो वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है, यानी पाकिस्तान का वफद जो पाकिस्तान की हुकूमत है और इसी तरह से ईरानी हुकूमत के जो वफद के लोग थे वो आमने सामने बैठे और उनके दरमियान मुश्तरका मामलात पर गुफ्तगू हुई। सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने दुनिया के सामने आज ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ जो ईरान का मुआहिदा पाकिस्तान ने कराया है, इस मुआहिदे में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है। यानी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाना या मिसाइलों को छोड़ देना या उनसे पीछे हट जाना, ना तो इस पर कोई मुज़ाकरात हुए हैं, ना ही ये किसी मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा रहा है और ना ही टेबल पर यह लाया गया है। ये ईरान का अपना मसला है और ईरान अपने मिसाइलों को नहीं छोड़ेगा तो ये उनका अपनी दिफा के लिए उनका अपना हक है। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मीटिंग के दौरान ये बात कही है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर गुफ्तगू की है, मैं सिर्फ उसका खुलासा आपको बताऊंगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी और भाई मुल्क है, बरादर मुल्क है। हमें पाकिस्तान के ताउन पर बड़ा फख्र है। पाकिस्तान ना होता तो शायद आज ईरान के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान का किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के साथ ईरान अब पहले से ज़्यादा जदीद और मुस्तकिल और मजबूत तौर पर ताल्लुकात बनाएगा। हम दोनों मुश्तरका तिजारती और दीगर ताल्लुकात में इजाफा करेंगे, ये ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक ख़ास बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान मशरिक़ वस्ता के और ख़ित्ते के मसाइल के देर पा हल के लिए एक नए मिशन का, नए अज़म का ऐलान करता है। ईरानी सदर ने कहा कि वक्त आ चुका है कि मुस्लिम उम्मा के जो चैलेंज हैं उनको ख़त्म करने के लिए सारे मुस्लिम मुल्क मुत्तहिद हों और इसराइल का मुकाबला करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खास तौर पर कहा कि ईरान ऐलान करता है कि वो पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब के साथ और मिस्र के साथ मुश्तरका जो ग्रुप है अमन के लिए, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए, उसमें ईरान भी शामिल होना चाहता है। आपको पता है पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इन तीन मुल्कों का मुश्तरका अस्करी दिफाई ब्लॉक बन चुका है और इन तीन मुल्कों के साथ चौथा मुल्क कतर है और पांचवा मुल्क मिस्र है। यानी ये पांच मुल्क नेटो तर्ज का मिलिट्री अलायंस बना चुके हैं। अब इसमें छठा मुल्क ईरान है जो खुद को शामिल होने के लिए ऐलान कर रहा है कि हमें भी शामिल कर लो। और आप जानते हैं ईरान मशरिक़ वस्ता का, गल्फ कंट्री का एक अहम मुल्क है। चुनांचे कल कतर के वजीर आजम, वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने एक टीवी इंटरव्यू में बात कही थी कि ईरान को हम किसी भी सूरत खलीज से या मशरिक़ वस्ता या अरब मुल्कों के इस्तेहकाम से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ईरान के साथ बातचीत की है, बावजूद इसके कि बहुत सी चीज़ें हमें ईरान की कबूल नहीं है। सादा लफ्ज़ों में, अब इसराइल जो मंसूबे और जो अज़ाइम रखता है उसके रास्ते में ये 6 मुल्क मिलकर खड़े होंगे। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और छठा मुल्क अब ईरान। खुद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान कर दिया है। ये जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान हुआ है, बहुत सी चीज़ें जो ऑफ कैमरा हैं उनमें दरअसल इसी तरह के मुश्तरका मसाइल से निमटने के लिए मामलात पर गहरी गौर व फिक्र हुआ है और गहरी सोचो विचार की गई है। ये अंदर से मिलने वाली मालूमात हैं।
بہرحال ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور پاکستان نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے ساتھ کوئی دوبارہ جنگ شروع کی یا پنگا لیا یا امن معاہدے کو سبوتاژ کیا تو پھر پاکستان اسرائیل سے دو ہاتھ کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صحافیوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے کہ بہت سے ملک یا چند ایک ملک جنہیں تکلیف ہے، یعنی اسرائیل، ان کی تکلیف ہے پاکستان دور کر دے گا۔ اگر اسرائیل نے امن معاہدے کو، ڈیلز کو سبوتاژ کیا تو پھر لوہے کی دیوار کی طرح پاکستان کو کھڑا ہوا اسرائیل پائے گا۔ ناظرین اکرام، سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جو نظریات ہیں، اسرائیل کی جو مشنز ہیں، خیالات ہیں، ان سے پاکستان بھی متاثر ہے، سعودی عرب بھی متاثر ہے، اور ترکی بھی متاثر ہے، اور ایران تو عملاً ہی اسرائیل کے ہاتھوں بہت بڑا نقصان دیکھ چکا ہے۔ تو خطے کا امن مشترکہ دفاعی تعلقات میں چھپا ہوا ہے، اب یہ ہر ملک سمجھ چکا ہے، اس لیے اب اسرائیل کو بہت غصہ ہے، اسرائیل پریشان بھی ہے، امریکہ بھی پریشان ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا۔ ایک اور خبر آپ دیکھ لیں، آج اسرائیل کے مشہور میڈیا دی یروشلم پوسٹ کا اداریہ چھپتا ہے ایڈیٹوریل، جس میں لکھا گیا کہ لبنان میں پاکستان اور قطر نے اسرائیل کو باندھ دیا ہے۔ لبنان کی جنگ بندی پاکستان اور قطر نے کرائی ہے، اور اب لبنان کے اندر اسرائیلی فوج کو کارروائیوں کا کوئی حق نہیں ہے، اور اسرائیل لبنان میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ ایران، قطر، پاکستان اس پر وہاں زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اسرائیل سے۔ یہ امریکہ کا ایران کے ساتھ کیا گیا معاہدے کا سخت ترین نتیجہ ہے، جو محسوس کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کو کہ اب وہ لبنان میں آزادانہ طور پر کارروائیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، امریکی حکومت کو پاکستان نے، قطر نے، ترکی نے، سب نے قائل کیا ہے کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جائے، اسرائیل کو پٹا ڈالا جائے تاکہ اسرائیل لبنان پر حملے بند کر دے۔ بہرحال ناظرین اکرام، ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک کے اندر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جو اسٹریٹجی تھی وہ وینزویلا سے مختلف تھی۔ آپ کو پتہ ہے وینزویلا پر 3 جنوری 2026 کو امریکی صدر ٹرمپ نے حملہ کر کے وہاں کے صدر نکولس مادورو کو پکڑ لیا تھا۔ تو وینزویلا پر امریکہ نے ایک ہی رات میں قبضہ کر لیا، لیکن ایران پر امریکہ 4 مہینے جنگ کے بعد بھی قبضہ نہیں کر سکا، الٹا ایران کے سامنے امریکہ کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ تو ٹرمپ نے اسی حوالے سے کہا کہ ایران کی جو اسٹریٹجی تھی وہ وینزویلا سے مختلف تھی، اور حقیقت میں یہ مسلمانوں کی اسٹریٹجی ہے، اور جو عیسائی کیتھولک ہیں، جو کرسچن کیتھولک ہیں، ان کی اسٹریٹجی مسلمانوں کی اسٹریٹجی جیسی ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ ان سے الگ ہے۔ اور ٹرمپ نے اپنی مخالف پارٹی ڈیموکریٹ پارٹی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ایران کے حق میں ڈیموکریٹ پارٹی نے ووٹ دے دیا ہے، اب ایران نیوکلیر ملک بن سکتا ہے، ایٹم بم بنا سکتا ہے، ڈیموکریٹ والے چاہتے ہی یہی ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہوا ہے ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ کو گھر کے اندر تماچے پڑ گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ جو ایران کی جنگ کو مختلف ہیلے بہانوں سے جاری رکھنا چاہتا تھا، اس کے خلاف باقاعدہ امریکہ کے اندر بغاوت ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز جو امریکہ کی سینٹ ہے، جسے ایوان بالا کہا جاتا ہے، اس سینٹ کے اندر ایک قرارداد آتی ہے جس میں ٹرمپ کو ایران کی جنگ ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ یعنی قرارداد کیا تھی کہ ایران کی جنگ ہر لحاظ سے ختم کی جائے، امریکی فوج جو ایران کے قریب موجود ہے اسے وہاں سے واپس بلایا جائے۔ آپ کو پتا ہے امریکہ کی سینٹ میں 100 اراکین ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ ٹرمپ کی پارٹی کی ہے، تقریباً 50+ جو اراکین ہیں وہ ٹرمپ کی اپنی پارٹی ریپبلکن پارٹی کے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر 4 ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے، یعنی ٹرمپ کی پارٹی کے 4 سینیٹرز نے بھی ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا اور کہا کہ ایران کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے۔ امریکہ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، امریکی فوجیوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، یہ جنگ بند کی جائے۔ چنانچہ امریکی سینٹ نے قرارداد منظور کی اور ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ تم ایران کی جنگ دوبارہ نہیں لڑ سکتے ہو، تمہیں ایران کی جنگ ختم کرنا ہوگی، یہ امریکی سینٹ کا فیصلہ ہے۔ اور 4 امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق 4 ریپبلکن پارٹی نے بھی، جو سینیٹر تھے انہوں نے بھی بغاوت کی اور ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا۔ اب اس حوالے سے ٹرمپ نے باقاعدہ ایک پوسٹ کی، جس پوسٹ میں ٹرمپ نے تفصیلی طور پر شدید تنقید کی۔ ٹرمپ کا جو بیان ہے تازہ وہ ذرا سن لیں آپ، کہ میں ایران کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایران ہمیں سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ 10 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایران نے امریکہ کا اور امریکی صدر کا احترام کرنا شروع کیا ہے، اس سے پہلے وہ امریکہ اور امریکی صدر کا احترام نہیں کرتے تھے۔ امریکی سینٹ نے غلط وقت پر یہ قرارداد منظور کی ہے، جس سے ایران کو بڑا فائدہ پہنچا، اور ایران کو یہ پتہ چلا کہ دیکھو امریکہ کے لوگ بھی، امریکہ کی پارلیمنٹ اور امریکہ کی سینٹ کے لوگ بھی
امریکی صدر ٹرمپ کا کام پسند نہیں کرتے ہیں۔ 4 ہارے ہوئے ریپبلکن سینیٹرز نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تاکہ ایران کے بارے میں جو میری کارروائیاں ہیں انہیں خراب کیا جائے، اور اس قرارداد کے بعد میرا کام مشکل ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس اور طریقے بھی ہیں، میں دیگر طریقوں سے اپنے کام مکمل کروں گا، آپ سب جانتے ہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ ٹرمپ کا بیان ہے جو ٹرمپ نے دی ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ سے جاری کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان میں یہ کہا کہ جو لوگ امریکہ میں ایران کے ساتھ امریکہ کے معاہدے پر تنقید کرتے ہیں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے بعد ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، ایران کا میزائل پروگرام ہم نے ختم کر دیا ہے، ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں بچی، ایران کے پاس کوئی باہری فوج نہیں بچی، ایران کے پاس میزائلوں کی ڈرون فیکٹریاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کانگریس کے لوگ وہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، انہیں تعلیم دینی چاہیے، یہ ٹرمپ نے کہا۔ ناظرین کرام، سچی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی عوام اسرائیل کی وجہ سے ایران کی جنگ شروع سے ہی وہ قبول نہیں کر رہی تھی۔ یہ جنگ ایران کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ اسرائیل کی جنگ تھی، اور اسرائیل امریکہ کو تباہ کروانا چاہتا تھا ایران سے لڑا کر۔ یہ خود امریکہ کے صحافی جیسے کہ ٹکر کارلسن ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں۔ بہرحال اب امریکہ میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف غصہ اور ناپسندیدگی بڑھ چکی ہے۔ خود کل نفتالی بینٹ جو اسرائیل کا سابق وزیر اعظم ہے، اس نے یہ بات JNS نامی سمٹ کے موقع پر کہی ہے۔ جو نفتالی بینٹ ہے اس نے کہا کہ پہلی بار تاریخ میں اسرائیل امریکہ کے اندر نیگیٹو برانڈ بن چکا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکی عوام اس قدر اسرائیل کو ناپسند کریں جتنا کہ اب کر رہے ہیں، اور یہ سب نیتن یاہو کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال اسے کہا اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ امریکہ اندر سے بغاوت، اختلاف اور مختلف طرح کی وجوہات، سیاسی جو کرائسس ہیں ان سے برباد ہو رہا ہے، اور اسرائیل پوری دنیا کے اندر وہ تنہا ہو چکا ہے، اور پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران، قطر، مصر، ان کے مشترکہ الائنس نے اسرائیل کا پٹا کس دیا ہے۔ اب اگر کوئی پنگے بازی ہوگی تو نقصان اسرائیل ہی کو ہوگا۔ آخر میں آپ کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان بھی بتائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کو فائنل ڈیل میں آبنائے ہرمز پر ٹیکس لینے یا ٹول لگانے یا کسی فیس کے نظام کو لانے کی امریکہ اجازت نہ دے گا۔ قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی نے اور قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھی قائم کروا دیے، اور اسی طرح سے عربوں کی ایران سے صلح بھی کروا دی ہے۔ اگرچہ پاکستان کا بڑا رول ہے، کردار ہے ایران اور امریکہ میں صلح کروانے میں، لیکن قطر مین پلیئر ہے جس نے بہت سی رکاوٹوں کو دور کیا۔ میرے سامنے اس وقت تازہ ترین انٹرویو موجود ہے جو قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے جو انٹرویو میں گفتگو کی ہے، میں بس اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا۔ قطری وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ ایران ایک پڑوسی ملک ہے عرب ملکوں کا، قطر کا، کویت، بحرین، UAE اور سلطنت عمان، سعودی عرب، ان سب 6 عرب ملکوں کا پڑوسی ملک ہے ایران۔ ایران کے ساتھ بات چیت کرنا، ایران کے ساتھ معاملات طے کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے خطے میں امن اور استحکام اور سیکیورٹی تبھی آئے گی جب ایران کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں گے۔ اس لیے ہم نے ماضی کو بھلا کر ایران کے ساتھ نئے سرے سے نئے دور کے لیے نئے تعلقات کا آغاز کیا ہے، اور قطر نے جو کچھ ہوا ماضی میں اسے یقیناً فراموش کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کو بھلا کر ہم نے ایران کو دیگر عرب بھائیوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے پل کا کردار ادا کیا ہے۔ اب نیا دور شروع ہوگا، اور ہمارے مشترکہ دشمن اب وہ ہمارے درمیان اختلافات کو نہیں دیکھیں گے، اور ہمارے درمیان نئی دوستی اور نئے امن کے تعلقات کو دیکھ کر یقیناً وہ ایک طرح سے پریشان تو ہوں گے ہی، لیکن ہمارے خطے کے لیے اب نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ناظرین کرام، بڑی خبر ایک اور یہ ہے کہ آج امریکہ نے 12 ارب ڈالر کے جو ایران کے اثاثے قبضہ کر رکھے تھے وہ بحال کر دیے ہیں۔ قطر میں ایران کے پیسوں کو منجمد کیا گیا تھا، فریز کیا گیا تھا۔ جو پیسے ایران نے تیل بیچ کر قطری بینکوں میں منگوائے تھے ان کو فریز کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ 12 ارب ڈالر کے اثاثے ایران کے لیے بحال کر دیے گئے ہیں۔ قطر نے ایران کی امریکہ کے ساتھ بھی صلح کروائی اور اسرائیل کے منصوبوں کو بھی ایک طرح سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ کا جو سب سے بڑا ایجنڈا تھا وہ عربوں کو ایران سے لڑانا تھا، اور ایران اور عربوں کے درمیان جنگ کرا کر اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کا بادشاہ اور سلطان بنانا تھا۔
لیکن یہ منصوبے پورے نہیں ہوئے ہیں، قطر نے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیے ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ اب اسرائیل کے میڈیا پر چیخو پکار جاری ہے، اسرائیل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اسرائیل کی حکومت نیتن یاہو کی اور اس کے متشدد وزیر وہ پاگل ہو چکے ہیں، آپے سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے ٹرمپ کے خلاف وہ نفرت اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں آپ کے سامنے ایک اسرائیل کا مشہور میڈیا ہے اسرائیل ہایوم، اس کا تفصیلی آرٹیکل اور مضمون رکھنے لگا ہوں، اور اس کا میں خلاصہ صرف آپ کو بتاؤں گا، بہت لمبا آرٹیکل ہے، صرف چند ایک مین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسرائیل کیوں اس وقت تڑپ رہا ہے، کیوں اس وقت چیخو پکار کر رہا ہے۔ آپ کو اگر مشرق وسطیٰ کو سمجھنا ہے اور پوری دنیا کی جو سیاست مڈل ایسٹ کے گرد گھوم رہی ہے اس کو سمجھنا ہے، تو یہ باتیں آپ کے لیے آگے جو میں بتانے لگا ہوں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ذرا دھیان سے غور سے سنیں۔ یہ اسرائیل ہایوم اسرائیل کا وہ میڈیا ہے جس کو ایک عرب پتی یہودی عورت مریام ایڈلسن چلاتی ہے، یعنی میڈیا تو یہ اسرائیل کا ہے لیکن اس کو یہودی عرب پتی خاندان چلاتا ہے، ایڈلسن خاندان، اور یہ وہ میڈیا ہے جس عورت کا نام میں نے آپ کو بتایا مریام ایڈلسن کا، اس نے ٹرمپ کو $200 ملین کی ڈونیشن دی تھی، اور اسی عورت نے کہا تھا کہ ٹرمپ اگر تم اسرائیل کو گریٹر بنا دو گے تو میں تمہیں اگلے تیسری مدت کے لیے صدارت کے لیے بھی منتخب کرنے کے لیے ہم پورا زور لگائیں گے۔ اب اس میڈیا میں جو آرٹیکل چھپا ہے وہ کیا ہے وہ ذرا سنیں۔ اردگان کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کا وقت آ چکا ہے، یہ عنوان ہے اس آرٹیکل کا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ کا بہترین دوست اردگان ہے، حالانکہ یہی اردگان جو ٹرمپ کا اچھا دوست ہے یہ دراصل حماس جیسے دہشت گرد گروہ کا سب سے بڑا ایک طرح سے دوست ہے، اور یہ 7 اکتوبر کے دہشت گردی کے حملوں کے مبینہ کارسازوں کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے اور ان کو سراہتا ہے۔ اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ یہی اردگان جو ٹرمپ کا اچھا دوست ہے یہ ایران کی بھی مدد کرتا ہے اور اسرائیل پر حملوں کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہی اردگان اسرائیل کو اپنا نمبر 1 دشمن سمجھتا ہے، اور یہی اردگان ہے جس نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست کہا، جس نے اسرائیل کی تباہی کی کال دی، جس نے پوری انسانیت کے لیے اسرائیل کو خطرہ قرار دیا۔ یہی اردگان ہے جس نے یہ کہا کہ اب اسرائیل کا انجام بہت قریب ہے اور اسرائیل کے پاس موجود ایٹم بم بھی اسرائیل کو بچا نہیں سکیں گے، اور یہی اردگان ہے جو اسرائیل کی حکومت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور پوری دنیا کو اسرائیل کے خلاف اکٹھا کرتا ہے۔ اس آرٹیکل میں لکھا گیا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ٹرمپ جیسا شخص بھی وہ اردگان کی تعریف کرتا ہے، اور ٹرمپ مجتبی خامنائی کو بھی طاقتور لیڈر قرار دیتا ہے، اور ٹرمپ قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی کی بھی تعریف کرتا ہے، وہ قطری بادشاہ جو حماس کا سب سے بڑا سپورٹر اور مددگار ہے، اور ٹرمپ شام کے احمد اشر صدر جولانی کی بھی تعریف کرتا ہے اور اسے بہادر سمجھتا ہے، وہ جولانی جو دہشت گردوں کا سرغنہ رہا اور جو اسرائیل کو مٹانے کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر مبینہ تیاری کر رہا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ اب اسرائیل اردگان کو اور ٹرمپ کو فیصلہ کن جو اپنا نتیجہ ہے وہ سنائے، اور اپنا فیصلہ سنائے کہ اردگان اور ترکی نمبر 1 دشمن ہیں، ہم ان سے لڑیں گے۔ اگر آج اسرائیل خاموش رہا تو کل ترکی اور قطر کو اور ان کے حامیوں کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اسرائیل ہایوں میں چھپنے والے آرٹیکل کا، جس کو نداب شرگائے ایک جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، تجزیہ کار ہے، اس نے یہ مضمون لکھا ہے۔ یہ آج کا میں نے آرٹیکل آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اسرائیل کا وہ میڈیا جو کہ مشہور ترین میڈیا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل دونوں سے آپریٹ ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ جو حالات ہیں یہ اسرائیل کے لیے کتنے تکلیف دہ ہیں، اور یہ اسرائیل کیوں چیخو پکار کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک علاقائی جنگ، ریجنل وار کو ترکی نے ناکام بنایا ہے۔ ترکی نے وہ شاندار رول پلے کیا ہے ڈپلومیسی میں اور اسرائیل کے منصوبوں کو روکنے میں، جو اس سے پہلے شاید کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ ایران کے ساتھ سارے اختلافات بھلا کر ترکی نے ایران کے اوپر کرد باغیوں کی، علیحدگی پسندوں کی ایک خوفناک جنگی سازش کو ناکام بنایا۔ خود اسرائیلی میڈیا کہہ چکا ہے اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہہ چکے ہیں کہ کرد علیحدگی پسندوں کو ایران کے اندر اتارنے کی منصوبہ بندی تھی، اسرائیل کا پلان تھا
کہ عراق میں جو باغی دہشت گرد ہیں کرد، ان کو اٹھا کر ہتھیار دے کر ان کو ایران میں بھیجا جائے تاکہ ایران میں خانہ جنگی ہو، لیکن اردگان نے فون کیا ٹرمپ کو اور قائل کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ورنہ پھر آپ کی اور ہماری بھی لڑائی ہو جائے گی۔ تو ترکی، سعودی عرب، قطر اور پاکستان، یہ 4 بڑے ملک ہیں جنہوں نے ایران کی جنگ میں مدد کی اور اسرائیلی منصوبوں کو پاش کیا، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، ایک اور آپ خبر دیکھ لیں، یہ تازہ ترین خبر ہے۔ ترک فوج قطری فوج کو ٹریننگ دے رہی ہے۔ ترکی اور قطری فوج مل کر جنگی تیاریاں کر رہی ہے، دفاعی تیاریاں کر رہی ہے۔ ترکی نے قطر میں مشہور فوجی اڈہ طارق بن زیاد بنا رکھا ہے اور ترکی اپنی فوج کی سرگرمیوں کو اب دھیرے دھیرے بڑھا رہا ہے۔ چنانچہ ترکی نے قطری فوج کے علاوہ سعودی فورسز کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں اور سعودی فورسز کو بھی ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے، اور ترکی مصری فوج کے ساتھ بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے، جیسا کہ ابھی کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ فضائی جنگی مشقیں ترکی اور مصری فوج میں ہوئی ہیں، اور ترکی شامی فوج کو تو بھرپور انداز میں 5 لاکھ شامی فوج کو ٹرین کر رہا ہے اور اسلحہ اور ہتھیار، ریڈارز، ڈرون سب کچھ وہاں شام میں پہنچا چکا ہے۔ اور ترکی نے عراق کو، کویت کو بھی اسلحہ دینا شروع کر دیا ہے، اور اردن بھی ترکی سے فوجی مدد اور ٹریننگ اور اسلحہ اور ہتھیار لے رہا ہے۔ یہاں تک کہ ترکی نے اب عرب ملکوں میں نئے فوجی مراکز اور اسلحے اور ڈرونز کی فیکٹریاں بھی کھولنا شروع کر دی ہیں، اور تقریباً 10 سے 20 عرب ملک ہیں جو ترکی سے اسلحہ اور ہتھیار خرید رہے ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ایران اور عربوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی بحالی کے بعد نئے دور کا آغاز تو ویسے ہی ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے جو اہداف اور منصوبے تھے ان کے راستے میں نئے ملٹری الائنس سے، نئی ملٹری کوپریشن سے ایک نئے دور کا گویا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو اس وقت میرے سامنے تازہ ترین اطلاعات ہیں ان میں بات بتائی گئی ہے کہ اسرائیل اب پریشان ہے، لبنان سے فوجیں نکالنے پر تیار نہیں ہے اور شام سے بھی فوجیں نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے شام پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ترک نیوز ایجنسی ہے انادولو، اس نے شامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ 20 سے زائد فوجی ٹینک اور فوجی گاڑیاں شام کے قریطرہ علاقے میں گھسے ہیں۔ روزانہ شامی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی جارحیت ہو رہی ہے اور مزید فوجی مراکز اڈے شام کے اندر اسرائیل قائم کر رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے شام میں تقریباً 15 سے 30 کے درمیان فوجی چھاونیاں، مراکز اور لاجسٹک جو ہبس ہیں وہ بنا رکھے ہیں، اور شام کے اندر علیحدگی پسند گروہ دروزیوں کو سویدا کے اندر بھی اسرائیل بھرپور ٹریننگ اور مدد دے رہا ہے۔ لیکن ترکی نے اپنے ہتھیاروں کو فوج کو شام میں بھیج رکھا ہے اور شامی فوج کے مسلسل ترکی کے ساتھ رابطے مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل غزہ کے اندر کارروائیاں کرنے سے باز نہیں آیا ہے۔ تازہ خبر سن لیں کہ اسرائیل نے غزہ کے 70% تک زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اسرائیلی فوج کو غزہ چھوڑنا تھا، فیز 2 شروع ہونا تھا، لیکن اسرائیل وہاں سے نہیں نکلا ہے، اور 50% سے زائد جو غزہ کی زمین تھی وہ اسرائیل کے پاس تھی جنگ بندی کے پیریڈ میں، لیکن اب اسرائیل 20% مزید چھین چکا ہے۔ یہ غزہ کے اندر سیز فائر کے ٹوٹنے اور نئی جنگ بھڑکنے کا شروع ہونے کا ایک واضح اشارہ ہے، اور غزہ پر وقفے سے اسرائیل کی کارروائیاں اور حملے بھی بدستور جاری ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم تو دہشت گردوں کو مارتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں عام لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور تو اور لوگوں کو وہاں خوراک اور سہولیات بھی نہیں مل رہی ہیں۔ ترکی، مصر، قطر، سعودی عرب، ان 4 ملکوں کا اور پاکستان، 5 ملکوں کا اجلاس 3-4 دن پہلے مصر میں ہوا ہے غزہ کے حوالے سے کہ اسرائیل اگر غزہ پر دوبارہ قبضہ کرے گا، حملہ کرے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے فلسطین کے ویسٹ بینک علاقوں میں بھی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ 21 فلسطینی قیدیوں کو، فلسطینی شہریوں کو اسرائیل نے قیدی بنا لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ حیران کن طور پر جو فلسطینی شہری اسرائیلی جیلوں سے معاہدے کے تحت رہا ہوئے ہیں، ڈیل کے تحت، انہیں بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی غزہ ہو، ویسٹ بینک ہو، یا پھر شام ہو، یا پھر لبنان ہو، ہر جگہ پر اسرائیل اپنے انداز میں کارروائیاں کر رہا ہے، اور جو امن کی کوششیں ہیں، استحکام کی کوششیں ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔